बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अरबाब इल्म, अरबाब अदब, अरबाब कलम, अरबाब ज़बान, अरबाब ज़िक्र, अरबाब फ़िक्र, अरबाब दीन, अरबाब दानिश, अरबाब विला, अरबाब अज़ा, अरबाब शहर अज़ा, आदाब। मुद्दुआ यूं भी अदा करते थे और करते हैं लोग, ख़ास मकसद के लिए रब ने उतारी शायरी। इब्तदा चाहे जहाँ से हो मगर दावा ये, करबला पर ख़त्म हो जाएगी सारी शायरी। मौका है शहर अज़ा लखनऊ में अंजुमन नय्यरुल इस्लाम की 50 साला तरही शब बेदारी का, और हाता मिर्ज़ा अली ख़ां हुसैनाबाद में ये शब बेदारी 50वें दौर पे मुनक़िद होने जा रही है। और नय्यरुल इस्लाम अंजुमन है, और इस अंजुमन के साथ ये मेरी निस्बत कि मैं भी नैयर हूँ, और काज़िम भाई के क़दमों में इस वक्त बैठे हुए हैं काज़िम जरवली साहब के। और नय्यरुल इस्लाम एजुकेशन सेंटर, देखिए कितनी मुनासिबत है। एक तो ये जहाँ शब्बेदारी करते हैं उसको इन्होंने एजुकेशन सेंटर बना रखा है। ज़ाहिर सी बात है फ़र्श अज़ा और शब्बेदारी और अज़ादारी से बढ़ के कोई मदरसा हो भी नहीं सकता। इस बार ये जो अंजुमन की तरह शब्बेदारी है वो नय्यरुल इस्लाम एजुकेशनल सेंटर में मुनक़िद होगी। ये वो एजुकेशनल सेंटर है जो पद्मश्री पद्म भूषण डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब की याद में अंजुमन ने कायम किया है। ज़ाहिर सी बात है तालीम के लिए वो वक्फ थे, और जितना बड़ा उन्होंने काम किया है गवर्नमेंट ने उनके उस पूरे मिशन और उस पूरे विज़न को इतराफ़ करते हुए पद्म भूषण उनको दिया है। और अंजुमन नय्यरुल इस्लाम का जो अगला कदम होगा और जो अगला उनके मंसूबे में प्लान है उनका, वो है यहाँ पे एक एजुकेशन सेंटर के साथ एक हॉस्पिटल भी कायम करना, इसलिए कि तालीम और सेहत दोनों चीज़ें। तो फिर ये भी कि एक मातमी अंजुमन जो है वो आज़ादारी के साथ अमली मैदान में भी किस तरीके से काम करती है, ये भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो ये नय्यरुल इस्लाम एजुकेशन सेंटर पे तमाम आज़ादारों से गुजारिश है कि इस तरह शब्बेदारी में और मुसालमे में शिरकत फरमाएँ। अच्छा, चूँकि काज़िम जरवली साहब के पास बैठे हैं, इनके यहाँ इख्तराआत जो हमने सीखे हैं वो इन्हीं से सीखे हैं। ये वो उर्दू ज़बान और अदब का कोहिनूर है जिसके कदमों में बैठ के कितने जो है वो ज़र्रे जो है वो सितारे बने हैं। और हम भी 8 बरस की उम्र में 1985 में जब लखनऊ आए तो हर जुमेरात को कम से कम जब जाते थे दरगाह हज़रत अब्बास में ज़ियारत के लिए तो पहले काज़िम भाई के पास आके बैठ जाया करते थे। और एक पूरा एक गैलेक्सी थी, यानी कि हमारे साथ नाज़मिया सुल्तानिया के तलबा की, वो सब आते थे और सब सीखते रहते थे यहाँ पे, और ये इल्म का दरिया जो है वो जारी हो जाता था और लोग जो है वो अपनी प्यास बुझाने लगते थे। तो मुझे वो ज़माना काज़िम भाई याद आ रहा है। अच्छा, चूँकि तब से हम लोग काज़िम भाई कह रहे हैं, और वो आप ये सोचिए कि ये जब हम नखास पुलिस चौकी से उतरते थे तो वो तंग गलियाँ लखनऊ की उन गलियों में से एक गली जहाँ फ़रिश्तों के पते मिलते हैं, और उसके बाद में रूहुल मिल्लत, और उसके बाद अन्नू भाई अली नासिर सईदा खाती, और उसके बाद उन तंग गलियों से हो के जो एक सहीफ़े अदब यानी किताब खुलती है, और उसके बाद वो बुलंद होती हुई सीढ़ियाँ, और उसके बाद में काज़िम जरवली साहब का वो चमनिस्तान जिसमें एडिनियम या साइकस या बोगनवेलिया या आपके कैक्टस की जितनी भी किस्में या नस्लों को बनाना, बॉटनी के सारे तजुर्बे, वो काज़िम भाई का सहन, वो काज़िम भाई का लान, और उसके बाद में वो सामने काज़िम भाई के वालिद साहब की शफ़क़तें, वो फ्रीडम फाइटर और वो पूरा एक पस मंज़र। तो काज़िम जरवली साहब से आज हम बात करेंगे। लेकिन अंजुमन नय्यरुल इस्लाम की शब्बेदारी के जो 50 साल पूरे हुए हैं, देखिए किसी भी इदारे के लिए 50 साल का काम काज़िम भाई कोई कम बात नहीं है। ये निस्फ सदी का जो किस्सा होता है तो उसमें अच्छा अंजुमन जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो किसी एक पहलू से अंजुमन नहीं होती है। उसका शायर भी बहुत कामयाब होना चाहिए, साहिब बयाज भी वैसा ही होना चाहिए, तर्ज निगार भी, हल्का भी, दस्ता भी, मेंबर भी, अराकीन भी, सदर भी, सेक्रेटरी भी। तो हम सबको सलाम अर्ज़ करेंगे, और ख़ास तरीके से मौजूदा सदर और सेक्रेटरी यानी शकील उतरौलवी साहब और कमर आगा साहब, ये दोनों के साथ साथ। लेकिन एक बात ये भी काज़िम भाई हम अर्ज़ करेंगे कि अज़ादारी में हमारे यहाँ मनसब तो एक सिस्टम का हिस्सा है, एक निज़ाम है कि कोई सदर होगा, कोई सेक्रेटरी होगा। लेकिन अज़ाए हुसैन में
ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ فرش اعضا بچھانے والا ہو، چاہے وہ ماتمی ہو، چاہے وہ سینہ زنی کرنے والا ہو، چاہے وہ طرز نگار ہو، چاہے علم اٹھانے والا ہو، جو بھی ہے، تو انجمن میں سب برابر کے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اسے انجمن کہتے ہیں۔ یا لکھنؤ میں پہلے اسے نواب آصف الدولہ جب یہاں آئے ہیں تو انہوں نے دستے بنانا شروع کیے تھے، تو دستے میں بھی جو لفظوں کی جو کیفیت ہے وہ دستہ، اور دستے سے انجمن ہونا، یہ پورا ایک دور ہے۔ آج ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ انجمن پہ بھی بیچ بیچ میں ہم بات کریں گے، شہر اعضا پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو کاظم جرولی کی شکل میں ایک عہد، ایک پورا دور، ایک پورا زمانہ، ایک پورا دبستان اپنے آپ میں، دبستان لکھنؤ کے نمائندہ آپ ہیں، لیکن اپنے آپ میں ایک دبستان ہو گئے ہیں۔ اور وہ کاظم جرولی سے جب ہم بات کرتے ہیں، یا بچپن میں جب ہم باتیں کرتے تھے، تو ان کا جو گفتگو کا انداز ہے، اچھا اصل میں ہمارے ہاں شعراء تو بہت ہیں لیکن گفتگو کے لوگ بہت کم ہیں، تو ان سے آپ زمین، آسمان، دریا، سورج، ستارے، کہکشاں، ندی، نالے، پوکھر، تتلی، بھونرا، کانٹا، پھول، پتی، پنکھڑی، کسی بھی موضوع پہ کاظم جرولی سے ہم نے بات کی ہے، سنسکرت پہ اور ہندی پہ اور درشن پہ اور فلسفے پہ اور توحید پہ اور بندے پہ اور میر پہ اور غالب پہ، وہ پورا ایک نظام ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن آج ہم صرف اور صرف جو ہے وہ طرح شب بیداری ہے انجمن نیر علیہ السلام کی، تو جو عزاداری اور شہر اعضا اور انجمن اور سلام اور نوحہ، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن یہ جو کاظم جرولی کی شکل میں ہمارے سامنے دبستان موجود ہے، تو یہ شخصیت سے پہلے انسان شخص ہوتا ہے نا، تو اس شخص سے شخصیت بننے میں، یعنی اس منظرنامے تک آنے میں جو پس منظر ہے، ذرا اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ جرول سے لکھنؤ تک کا جو سفر ہے، ایک عظیم حسب اور نسب، پورا سلسلہ اور وہ ساری نسبتیں، اور اس کے ساتھ لکھنؤ آنا اور وہ خاندانی وجاہتیں ہیں کاظم جرولی کے ساتھ۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ کاظم جرولی صاحب سے ہم کم سے کم ایک شعر میں کروں کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ تو کاظم بھائی، ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اپنا پس منظر اور اپنا جو ماضی ہے اور جرول سے لکھنؤ تک کا سفر ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نیر صاحب سن میں مجھ سے اتنے چھوٹے ہیں کہ میرے اولاد کی طرح سے ہیں، بے شک، اور مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، اور پروردگار عالم نے ان کو بچپن سے اتنی صلاحیت دی ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ستارہ بہت بلندیوں پہ چمکے گا، اور بے پناہ صلاحیت کا حامل ہے، اور میرا جو سوچنا تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ آج پروردگار عالم نے ان کو ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر، ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ ان کو بنایا ہے، اور جو کچھ انہوں نے میرے سلسلے میں کہا یہ سب ان کے محبت کا جذبہ ہے۔ ہاں، انجمن کے سلسلے میں جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا وہ تو بالکل درست ہے، لیکن میرے سلسلے میں کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ لیکن بہرحال اب تعارف کے طور پہ یہ ہے کہ میرا تعلق، کاظم بھائی بس وہ زمانہ کر نہ سکا اس کے قد کا اندازہ، وہ آسمان ہے اور سر جھکا کے ملتا ہے، تو یہ ان کا انکسار ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہمیشہ اور سب کے ساتھ ہمیشہ رہا کاظم بھائی کا یہ تو میرا تعلق جرول سے رہا، اور میری ولادت 15 جون سن 1955 جرول میں ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے چونکہ جس گھر میں اور جس ایریے میں میری پرورش ہوئی بچپن میں وہ مذہبی تھا، اور وہاں سے انجمن سینہ زنی وغیرہ، نوحہ خوانی، اس کا سلسلہ جاری تھا۔ تو مجھے بھی بچپن سے شوق تھا۔ ہمارے یہاں ایک انجمن تھی، انجمن حسینیہ اصغریہ، ہم لوگ اس کے ممبر تھے اور اس میں چلتے تھے۔ باہر بھی انجمن جاتی تھی، کچھ جرول کے آس پاس کے جیسے ناصر گنج وغیرہ، بہرائچ کے آس پاس وہاں جاتے تھے انجمن، ہم لوگ بھی بڑے شوق سے اس میں جاتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بہت بڑی کمی یہ تھی کہ سلام کہنے والے شاعر نہیں تھے۔ جرول کے کسی شاعر کا کلام باہر نکل کے نہیں آ سکا اور مشہور نہیں ہو پایا، اور یہیں کا کلام پڑھا جاتا تھا۔ اب ایک واقعہ میں آپ کو یوں سناؤں کہ اصغریہ حسینیہ انجمن ناصر گنج آ رہی تھی، تو اس میں ایک
नौहा था अनवर राय बरेलवी का, हाँ हाँ वो हम लोग खूब पढ़ते थे। सारा आलम शह मजलूम का शहदाई है, एक मरकज पर हर कौम सिमट आई है। तो इसमें एक मिसरा था, वो बड़ा खूबसूरत था। उसके ऊपर का मिसरा हम लोगों को याद नहीं था। ये फरहरा है कि रहमत की घटा छाई है। तो हम लोगों के साथ जब नासिरगंज जा रहे थे, बस में एक शायर थे, तो उनसे ही हम लोगों ने कहा कि इस पे एक मिसरा लगा दीजिए तो ये शेर मुकम्मल हो जाए। तो ये शेर भी हम लोग उस सलाम में शामिल कर लें। कहने लगे क्या मिसरा है? तो हम लोगों ने सुनाया कि ये फरहरा है कि रहमत की घटा छाई है। अब उन्होंने मिसरा जो लगाया, तो मिसरा लगाया कि हामिले ज़िल्ल खुदा शान अब्बास जरी, हामिले ज़िल्ल खुदा, क्या शामिल है, वो इतना सख्त मिसरा लगा दिया। जबकि अनवर साहब का खुद का मिसरा ये था कि देख कर परचम अब्बास को दिल कहता है ये फरहरा है कि रहमत की घटा छाई है। तो ये मिसरा सुनने के बाद ये एहसास हुआ कि ये तो आसान तरीन है, यही सबसे खूबसूरत मिसरा है। वो तो समझ में भी नहीं आता था। बहरहाल एक इब्तिदा यूँ हुई, लेकिन अभी शायरी की इब्तिदा हमारी नहीं हुई थी। और शायरी मैंने शुरू की है सन 1970 से, और उसके बाद फिर लखनऊ आना हुआ। तो लखनऊ में यहाँ नसीर मंजिल में क़याम रहा, तो यहाँ तो पूरा माहौल था शेर व शायरी का। आगा रोही साहब, वो अनवर साहब, वो ताहिर साहब, वो अथर साहब, वो अशफाक साहब, सब यहीं पे, हाँ सभी यहाँ मौजूद थे। और जाहिर सी बात है कि उनकी आलिमाना गुफ्तगू, उनकी बातें, तो उर्दू के अल्फाज जो थे वो जहन में बैठते चले गए। तो हमने भी कोशिश की शुद्ध के कुछ शेर कहना चाहिए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इन लोगों के सामने सुनाएं। लेकिन बहरहाल जब हमने कुछ शेर कहे और अपने बुज़ुर्गों को सुनाए, जिनमें मसलन बहुत करीब थे रियाजुल हसन ताहिर साहब, वो अरूज़ी भी थे, तो कहने लगे हमारा मियाँ शेर तो आपने अच्छे कहे हैं। हमने कहा सही बताइए ताहिर भाई, कोई गलती तो नहीं है? कहने लगे नहीं। तो फिर हिम्मत धीरे धीरे करके बढ़ी और मैंने शेर कहना शुरू किए। तो यूँ ये सिलसिला आगे बढ़ा। तो बहुत अच्छा। देखिए, हम थोड़ा सा हम चाहेंगे कि बीच बीच में काजिम भाई को आप देख रहे हैं, ये ख़ुद तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक दुनिया के लिए मिसाल भी हैं कि अज़्म और हिम्मत जो करबला वालों के पास, जो वाक़ई करबला में इस्तिक़ामत है, कलमा हक़ की बुलंदी है, या बैत से इनकार है, जो मुक़ावमत है, जो एहतजाज है, जो फ़तह करने का एक, यानी करबला के जो अलमिया पहलू के साथ साथ ज़िंदगी की हौसला मंदी है, उसका एक मिसाल और बल्कि उसकी दलील जो है वो काजिम जरवली साहब हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब मैं 1985 में आया, तो जो बात आप काजिम भाई कर रहे थे, मैं 2-2 मिनट बीच में लूँगा ताकि दम लेने का मौका भी मिल जाए काजिम भाई को, तो मैं बीच बीच में गुफ्तगू भी करता रहूँगा। तो ये जो साहिब आबकात अल्लामा हामिद हुसैन कंतूरी साहब, तो मीर हामिद साहब, इनकी किताब हम जो है वो बेरूत की किताबों के बाज़ार में, मशहद में, निशापुर में और करबला मोहल्ला में, यही पहले सबसे अक़ीदे की सबसे पहली किताब है। तो जो आपका सिलसिला है जिस हसब नसब से, तो रूहुल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी जो हैं वो उसी सिलसिले से हैं, जो उन्होंने एक मज़मून लिखा है मुक़दमे के तौर पे उस किताब पे, अबकात पे। तो उन्होंने लिखा है कि उसका इस्तिंबात और उसकी रिवायत और दिरायत और उसका फ़लसफ़ा और फ़िक्र किताब की, और उसके जो माख़ज़ और उसके जो तफ़सीलात, वो सब अपनी जगह, लेकिन हवाला जात वो सब तो हज़ार सलाम। लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि इसमें जो मुरादिफ़ात और मुतरादिफ़ात में लफ्ज़ों का जो तसलसल अरबी में है, उसकी रवानी को देख के कलम के सजदे ताज़ीमी का जी चाहता है। ये कितनी बड़ी बात है। तो वही ज़बान आगा रूही साहब के यहाँ और शायरी में सब आप लोगों के यहाँ में नज़र आती है। तो ये बात है। अब जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये कि काजिम जरवली ने जो वाक़े करबला, और वाक़ हम ये भी चाहेंगे कि ज़ाती हवालों के साथ ये पॉडकास्ट पूरी दुनिया जब देखे तो उसमें एक पूरा जो करबला का पैगाम है, जो फ़िक्र है, वो भी हमारे सामने आए। तो वाक़े करबला के जो दूसरे वक़ूए हैं, यानी सिर्फ़ आशूर नहीं बल्कि मदीने से करबला तक
اور پھر کربلا سے مدینے تک، اور اس میں جو کاظم بھائی کربلا کے بعد والی کربلا پہ آپ نے شاعری کی ہے اور غور کیا ہے اور فکر کیا ہے، وہ مجھے لگ رہا ہے خدائے سخن میر انیس اور خدائے سخن مرزا دبیر کے بعد وہ جو فکری پہلو ہماری رسائی شاعری میں اور رضائی شاعری میں آیا وہ بہت معنی خیز ہے. یعنی عاشور تک کا منظرنامہ تو ختم ہے انیس اور دبیر پہ، لیکن اس کے بعد جو خاص طریقے سے شہزادی زینب کبریٰ اور حضرت عابد بیمار اور جناب سکینہ اور امام باقر، یہ جو پورا ایک سلسلہ جو اسیری کا ہے، اس کو جس طریقے سے آپ نے اپنے ہاں تحلیل کیا ہے. جب آپ نے جشن قائم میں 1985 میں نے آپ کو سنا، آغا روحی صاحب کی نظامت ہوتی تھی اور آپ نے پڑھا کہ اے مسیحا زمانہ عابد شب زندہ دار، اس عروج بندگی کی انتہا کوئی نہیں، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. اس سے جو ایک حوصلے کی، مجھے لگ رہا ہے اس کے برابر کا شعر ہمارے رسائی ادب میں آیا نہیں ہے. تو یہ بعض شعر ایسے ہوتے ہیں جو پورے عہد پہ حاوی ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر عملی ثبوت دیکھیے، آپ ہاسپٹل میں ہیں اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے انہیں لے جاؤ اور 2-3 دن جو ہے وہ خدمت کرو، یہ سب عملی باتیں ہیں. اور کاظم جرولی صاحب سے لوگ جو ہے وہ یعنی کہ نظریں چھپا رہے ہیں کہ کیا کہیں اور کیسے کہیں. کاظم صاحب جو ہیں وہ شاعر ہیں اور خدا داد اور پیدائشی شاعر ہیں، تو ان کی تیسری آنکھ اور چھٹی حس جو ہے وہ سب دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر کو بلا کے کہتے ہیں کیا کہا آپ نے؟ کہہ دیجئے نا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، لیکن میں عابد بیمار کا شاعر ہوں، میں اس پورے یعنی کینسر کو مات دوں گا، اور ایک بار مات دے کے اس کے بعد میں تو ظاہر سی بات ہے آب حیات پی کے میں نہیں آیا ہوں، لیکن ایک بار اس کینسر کو میں مات دوں گا. تو یہ ان حالات میں کیمیو تھراپی کے بعد میں آج ہم سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اور اس وقت بھی جہاں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ اب آپ کی زندگی 2 دن سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں قلم کاغذ اٹھاؤ اور وہاں شب بیداری ہو رہی ہے اور اس کا مصرع لکھو اور پورا سلام ڈکٹیٹ کر دیتے ہیں. یہ ہے کاظم جرولی. تو کاظم بھائی، میں آپ سے یہ بھی اب ذرا سا جاننا چاہوں گا کہ یہ جو انجمن ہے، انجمن نیر الاسلام، اس میں نہال رضوی صاحب، اور ظاہر سی بات ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے بھی، فکر کے اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی بڑے اہم شاعر تھے. تو ان کے ہوتے ہوئے اور اس کے بعد میں نشتر مالکی صاحب ہوئے یا آپ کے جو ہے وہ عنایت صاحب ہوئے، یہ حضرات، اچھا آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پورا جو وہاں پہ میں چاہوں گا ذکر کر لوں کہ ممتاز صاحب کتنا اچھا پڑھتے تھے، خورشید صاحب کتنا اچھا پڑھتے تھے، عباس بہادر صاحب کیسے آپ کا کلام پڑھتے تھے. وہی بس ہمارے عہد میں وہی تھے عباس بہادر صاحب، انہی سے ابتدا ہوئی اور ان کا بیچارے کا انتقال ہو گیا. اب اس سے پہلے میں ذرا سا نیر صاحب آپ سے اجازت چاہوں گا کہ وہ جو موضوع تھا کربلا کا اور واقعات کربلا کا اور اس کا پس منظر وغیرہ، تو چونکہ میں نیا نیا اس شاعری میں آیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اتنا زیادہ کہا جا چکا ہے اس موضوع پہ کہ اب نیا کہنے کے لیے کچھ جلدی ملے گا نہیں، تو میں نے سوچا کہ وہ موضوعات اس میں تلاش کیے جائیں جس کو بہت کم ٹچ کیا گیا ہے. اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس میں کچھ موضوعات اتنے ہیں جو بہت زیادہ شعر خیز ہیں، جیسے جناب علی اصغر علیہ السلام. ایک چھوٹی سی زندگی ہے 6 مہینے کی، لیکن صاحب ایک زمانے سے شعر کہے جا رہے ہیں، وہ ہمیشہ نیا شعر ملتا ہے ان کے سلسلے میں. بے شک بے شک ہے نا. دوسری شخصیت مولا عباس کی ہے جو بہت شعر خیز ہے، مسلسل پورے مسدس پورے مرثیے، کتنا کلام کہا جا چکا ہے لیکن کتنے شعر خیز ہیں صاحب. پھر چوتھے امام، ان کی زندگی، تو اس میں صاحب جو کربلا کے بعد کی زندگی میں نے دیکھی، وہ صاحب عجیب و غریب اور عجیب امتحانی زندگی ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا. وہی ہم بچپن سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جو 11 محرم کے بعد والا سلسلہ ہے اس پہ آپ کی فکر بہت منفرد ہوتی ہے. اب ایک شعر اور میں اسی زحل کا ایک میں سنا دوں کہ نو کے نیزہ سر شبیر سے آگے نہ بڑھی، نو کے نیزہ سر شبیر سے آگے نہ بڑھی، کون ناپے گا تیرے صبر کی قامت سجاد. دیکھیے آپ تو اب آپ سوچیے نو کے نیزہ، کیا بات لے آئے آپ. ہے نا. اچھا،
اچھا آپ وہ حضرت عابد بیمار کی جو صبر کی قامت ہے وہ ظاہر سی بات ہے امام حسین کی شہادت تو ختم ہے اس پہ صبر، لیکن عابد بیمار نے وہ شہادت بھی دیکھی اور اس کے بعد روز ایک شام غریباں سے، روز ایک عاشور سے گزر رہے ہیں، تو اس کو آپ نے جو موضوع بنایا وہ آپ کا حصہ ہے۔ خون شیسے بجھ نہ پائی ظلم کی تشنا لبی، جی خون شیسے بجھ نہ پائی ظلم کی تشنا لبی، اٹھ کے پانی مانگتا ہے آبلہ سجاد سے۔ اب مثلاً اس طرح کے شعر ذہن میں آئے اور چوتھے امام کی اب زندگی، پانی کا آبلہ مانگنا، مثلاً جیسے ایک پیاسا پانی مانگتا ہے، پانی اتنا پیاسا ہے کہ عابد بیمار سے آبلے کے سے پانی مانگ رہا سے ہے، پانی مانگ رہا تو ہے۔ یہ جو شاعری پیدا کرنا یہ بہت یعنی کہ آپ ہی کا انفراد ہے اور آپ کا مابل امتیاز ہے۔ ہاں تو اچھا یہ مثلاً ہاں تو چوتھے امام نے کی زندگی نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ ہاں اچھا یہ جو ہماری انجمن کی شاعری ہے سجاد کے قبضے میں ہے منشاء الہی، کیا اس سے غرض ہاتھ کھلے ہیں کہ بندھے ہیں، یہ شام کا رستہ ہے یہاں پیاسے ہیں چھالے، حلقے یہاں زنجیر کی آنکھوں میں پڑے ہیں۔ اب زنجیر کی آنکھوں میں حلقے پڑنا، آپ یہ دیکھیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حلقہ ہم بھائی فیض کو ہم بار بار جو ہے کہ زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دیا ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں ہم نے، لیکن وہ حلقہ اکہرے معنی میں ہے، وہ صرف زنجیر کا حلقہ ہے۔ متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، چونکہ ترقی پسند تحریک سے آپ کا تعلق رہا ہے، دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں، مگر وہ حلقہ بہت اکہرا ہے، وہ صرف حلقہ زنجیر ہے، آنکھوں کا حلقہ زنجیر کا حلقہ، اس کو کتنے حلقوں سے آپ نے کتنے شیڈز ڈال دیے، یہ کاظم جرولی کی بات ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری پوری ادب کی شاعری ہے، کاظم جرولی کی شاعری اس سے 2 قدم آگے نظر آ رہی ہے، اس لیے ہم سلام عرض کریں گے۔ تھوڑا ہٹ گئے تھے، اب اصل موضوع پہ آ رہے ہیں کہ انجمن سے میرا نیر الاسلام سے کیسے تعلق بنا۔ اچھا اس میں آغا روحی صاحب نے کس طریقے سے، تو اصل میں ہمارا ان سے کوئی سیدھا رابطہ تو تھا نہیں۔ نشتر مالکی صاحب بادشاہ نواب پہلے تھے، پھر بعد میں نشتر مالکی ہوئے، دوسرے یہ جو کیا نام بتایا آپ نے، عنایت صاحب، عنایت رضا صاحب، یہ لوگ آئے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت انجمن کو شاعر کی ضرورت تھی، تو سب سے پہلے انہوں نے آغا روحی صاحب سے ہی رابطہ قائم کیا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کاظم صاحب ہماری اس احاطے کی انجمن کو کلام دیں۔ انہوں نے کہا بھائی تو کاظم صاحب سے بات کرنا پڑے گی کہ وہ انجمن کو کلام دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ کہنے لگے نہیں آپ کہیے، تو انہوں نے خیر ہم کو بلوایا، کہنے لگے بھائی یہ لوگ آئے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی انجمن ہے نیر الاسلام، اس کو کلام تم دو۔ وہ نہال صاحب دیتے تھے اور انہوں نے بند کر دیا ہے کچھ یہ سلسلہ۔ اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ مولانا کا حکم تھا، تو ہم نے کہا کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ جو ہوگا پھر انشاءاللہ۔ اچھا ادھر شبیریہ کا مصرع نکلا ہوا تھا، 1990 کی بات ہے غالباً، 1990 کی بات ہے، وقت بھی کم رہ گیا تھا، ایک زمانہ ہو گیا اس کو بھی، 90 کو بھی۔ تو ان کی انجمن کے ایک ممبر تھے، ایک نواب صاحب، اب اس کے آگے جو نام لگاتے تھے وہ تو میں نہیں لوں گا، بہرحال وہ نواب صاحب ہمارے پاس آئے اور بہت خاص وہ انجمن کے چاہنے والے تھے، اور میں شیعہ کالج کے آفس میں بیٹھا ہوا تو آ کے کہنے لگے وہ کاظم صاحب وہ انجمن ہے اور نہال صاحب اس کو کلام دیتے تھے، انہوں نے بند کر دیا ہے، تو آپ اس کو شعر دیجئے۔ تو ہم نے کہا ایسے تھوڑی دیں گے، پہلے ہم نہال صاحب کے پاس جائیں گے۔ تو ہم نہال صاحب کے پاس گئے، اٹھ کے آئے، باہر وہ فصیح صاحب پان کی دکان رکھتے تھے، وہاں اکثر شعراء کا بیٹھنا ہوتا تھا، تو وہیں تشریف فرما تھے نہال صاحب۔ میں نے جا کر کے ان سے کہا کہ آپ نے انجمن کو کلام دینا بند کر دیا ہے، اور وہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، تو بہت جھلا کے وہ کہنے لگے پھر آپ دیجئے۔ تو ہم نے کہا آپ کیوں نہیں دیں گے؟ کہنے لگے نہیں مجھے نہیں دینا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو واقعہ خیر وہ میں نہیں بیان کروں گا، کہنے لگے نہیں مجھے نہیں دینا ہے۔ اچھا اب میں کہنے لگے یہ میرا حکم ہے کہ آپ کہیے۔ اچھا یہ انہوں نے کہہ دیا، میں نے کہا کچھ مسئلہ عجیب و غریب ہے۔ عجیب و غریب ہے۔ تو خیر میں آیا اور میں نے
سوچنا شروع کیا، ایک مطلع 2 شعر میں نے کہہ لیے تھے. پھر وہ نواب صاحب آئے تو ہم نے کہا بھائی میٹر یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم تو صاحب معاملہ ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمارا کلام دینا مناسب نہیں، اس سال آپ کسی اور سے لے لیجیے سلام تو زیادہ بہتر ہوگا، پھر آئندہ سال دیکھا جائے گا. تو بہرحال بہت کہنے کے بعد یہ لوگ اسیم لکھنوی کے پاس گئے اور اس سال ان لوگوں نے وہ سلام شبیریہ کا اسیم لکھنوی محض 1 سال کے لیے ہے، محض 1 سال یہ رشتہ ہاں، اسیم صاحب سے ان کا کلام پڑھ لیے. اس کے بعد سے پھر ہم نے انٹری کی ہے وہی شبیریہ کے سلور جبلی پروگرام سے. سیدہ کی خدمت میں اشک غم روانہ ہے، دین کی کسوٹی پر خود کو آزمانا ہے. مصرا تھا شے کا غم حقیقت ہے، شے کا غم حقیقت ہے اور سب فسانہ ہے. اچھا کاظم بھائی دیکھیے، یہ اس کے بعد سے آپ کی، جب سے آپ نے اس انجمن کی انگلیاں تھامی یا انہوں نے آپ کی انگلیاں تھامی اور آپ نے سرپرستی کی، 62 برس ہو گئے اور مسلسل نہ تو انجمن نے نہ آپ کے سلام نے کبھی ناغہ نہیں کیا. مجھے لگ رہا ہے شبیریہ کی وہ جو 3 شبوں کی شب بیداری ہے اس کا یہ واحد یہ ریکارڈ جو ہے وہ انجمن نیر الاسلام کو جاتا ہے کہ 62 برس میں کبھی ناغہ نہیں ہوا اور مسلسل یہ انجمن وہاں اپنا کلام پیش کرتی رہی آپ کی، اور یعنی کہ اپنے امتیاز کے ساتھ، اپنے اختصاص کے ساتھ پورے مارکے میں جس طریقے سے انجمن رہتی ہے. اچھا، اور پھر آپ کی انجمن میں بھی یعنی جو یہ شب بیداری 50 سالہ ہے، اس میں 50واں دور ہے، تو 49 برس شبیریہ تسلسل کے ساتھ شبیریہ نے بھی پڑھا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ سرور نواب اور کاظم جرولی کا یہ رشتہ یا شبیریہ کا، سرور نواب کا رشتہ بہت اچھا ہے. ہاں وہی ہم نے کہا کہ یہ کسی بھی شاعر اور کسی بھی انجمن میں اتنا قدیم رشتہ کہ 62 سال اور 50 سال کا رشتہ. اور سرور نواب صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں اور میرے لیے وہ بڑے ہیں اور مجھ سے بہتر ہیں تمام چیزوں میں، اور وہ بھی بہت ہم کو چاہتے ہیں. جو بات ہے صاحب، ہاں وہ چاہتے ہیں. خیر، تو ہم یہ بھی چاہیں گے کاظم بھائی کہ تھوڑا سا کچھ ذاتی باتیں بھی ہوں اور کچھ ایسی جو ہماری نئی نسلوں کو یا پوڈ کاسٹ دیکھنے والوں کو بھی استفادہ ہو. ایک تو میں نے ذکر کیا ممتاز صاحب، خورشید صاحب، عباس بہادر صاحب، یا آج بہت اچھا پڑھتے ہیں عزادار اعظمی صاحب. ہاں یہ دیکھیے کاظم بھائی نے پھر، اچھا یہ ہوتا ہے ہم نے یہ کیا کہ کبھی اس شہر میں دوسرے انجمن نہیں. ویسے تو ہم نے بچپن میں جلال پور میں انجمن امامیہ ہے نگپور میں، اس سے آپ کے کلام سنے، انجمن اصغریہ اور مارکے کے سب. لیکن لکھنؤ میں جو شہر ازا ہے، پور کی انجمن امامیہ کو میں نے کلام دیا جلال پور کو. اچھا، یہ سب یہ سب لکھنؤ کے تہذیبی محلے ہیں. اودھ جو بنتا ہے وہ وہاں آپ کے جرول سے شروع ہو گیا، ادھر سلطان پور اور ادھر جلال پور، یہ سب تو وہ سب آپ نے سرپرستی کی. لیکن لکھنؤ میں آپ نے ایک انجمن دی. اچھا، اب اس میں جو ہے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سلام کی شاعری یا نوحے کی شاعری کو ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے تو خون تھوک دیں گے، ایک مطلب نہیں کہہ پائیں گے. کاظم بھائی مثلا سکندر صاحب آپ کے انجمن میں طرز نگار تھے، وجن صاحب، عباس بہادر صاحب، آج قمر امام صاحب. تو یہ جو سلام کی شاعری میں مطلع کیسے ہو اور اس میں کیسے گلے میں بیٹھے، اس کی تختی کیسے ہو، اس کا طرز سے کیا رشتہ ہو، حلقے میں کیسے اٹھے، دستے میں کیسے آئے، سامعین تک کیسے جائے، اور اس کے ساتھ میں وہ لکھنوی جو مزاج ہے، جو نفاست ہے، جو لطافت ہے، وہ بھی باقی رہے. ان سب کے ساتھ آپ کی شاعری میں کہیں سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کبھی کوئی جھول نہیں نظر آیا. ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے جو سلام ہوتے تھے، یعنی اس میں جب ہم لوگوں کی انٹری ہوئی، اب ہم اور نام ہیں اس میں ہمارے ساتھ کے، اس سے پہلے اس میں سلام میں پورے قصیدے کے شعر کہے جاتے تھے اور اس پہ خوب واہ بھی ہوتی تھی. جی 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 جی. اور وہ ایک قسم ہی الگ تھی انجمن کی شاعری. اس میں جو آج کے شعر آپ دیکھ رہے ہیں اور آج کے سلام اور مطلع اور اشعار جو جس میں جدت اور تمام چیزیں نئی علامتیں جو استعارہ، علامہ یا پیکر، ہاں وہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. اور وہ انجمن کے جو خاص ممبر پرانے ہوتے تھے
وہ سمجھ لیجئے اتنے دیوانے ہوتے تھے انجمن کے کہ ان کا شاعر جیسا بھی ہو اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں، ان کا صاحب بیاض جیسا بھی ہے اس سے بڑا کوئی صاحب بیاض نہیں. ہاں یہ ہوتا تھا، ترجیحات ان کی اپنی. ابھی بھی جو لوگ اس میں پرانے لوگ باقی ہیں وہ ہیں، لیکن انجمن کا کلام جو ہوتا تھا وہ ادب کی کسوٹی پہ نہیں پرکھا جاتا تھا. پہلے نہیں پرکھا جاتا تھا. جو ہے چل رہا ہے. پرانی بیاضیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، انجمن کے سلام ہے اس میں آج کے سلام میں اس میں بہت فرق ہے. ہم نے اور سرور نواب نے مل کر کے سلام کے مزاج کو بدلا ہے اور اس کو کربلا کی حد سے باہر نہیں جانے دیا، قصیدہ نہیں ہونے دیا. اور آج بھی ہم لوگ اس کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا ہیں. اور اسی تو ادب کے جتنے بھی تقاضے ہیں اور جتنے بھی ویلوز ہیں وہ سرور نواب صاحب نے بھی، ظاہر سی بات ہے وہ اردو اور لکھنؤ کا جو شیش محل ہے اس کے شہزادے ہیں، اور کاظم جرولی جو ہیں وہ. اچھا، یہ وکٹوریا اسٹریٹ سے جو یہ پورا حسین آباد سے ہوتے ہوئے شیش محل تک کا مجھے لگ رہا ہے پورا ادب جو ہے یہ پورا ایک زمانہ لکھنؤ کا وہ سب اسی کے، یعنی وکٹوریا اسٹریٹ کے دونوں طرف اور وہ شیش محل کے یہ سڑک حسین آباد کے دونوں طرف یہ پورا لکھنؤ ہے. ہاں، تو پہلی طرحی شبیداری قائم رضا صاحب ہوا کرتے تھے بنجاری ٹولہ میں. ہاں، آپ کے نازمیہ مدرسے کے پاس انہوں نے کی تھی. اور ان کے ہاں شبیداری میں اوپر مکان اونچا سا تھا، اوپر جو کمرہ تھا اس میں سالک صاحب، ماہر صاحب، نہال صاحب یہ لوگ بیٹھتے تھے اور باقاعدہ اس میں انعامات تقسیم ہوتے تھے. بڑے بڑے کپ رکھے جاتے تھے اور گیس کی بتیاں اور یہ سب. 4 ربیع الاول کو ہوتی تھی وہ شبیداری. پھر وہ شبیداری دھیرے دھیرے کر کے بند ہو گئی، پھر اور شروع ہو گئیں طرحی شبیداریاں. اب ماشاء اللہ سے بہت بڑے بڑے بجٹ کی شبیداریاں ہو رہی ہیں. اب ہماری انجمن کے بھی 25 سالہ کے بعد اب 50 سالہ گولڈن جوبلی ہے انشاءاللہ. اور کچھ لوگ مرحوم ہو گئے اور ان کا بہت بڑا تعاون رہا، بہت بڑا. ہاں جی. چارہ کاظم بھائی تھوڑا سا یاد کریں، ہم نے تو آپ سے تو متاثر تھے ہی، آپ کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن آپ کے بعض سلام عباس بہادر صاحب سے ہی سنے ہیں. ان کی جو پڑھات اور منظر کشی، آنکھوں کی ڈھلک. صاحب بیاض یہاں لکھنؤ میں تھے، جیسے فاضل صاحب. ہاں رونق دین اسلام ہے نا، ظفر الایمان والے فاضل صاحب. وہ بھی، یعنی یہ بھی ان کا انداز یہ تھا کہ جب آ کے یہ کرسی پہ کھڑے ہوتے تھے تو بال وال کا جھٹکنا، شیر اتر جاتا تھا ان کے اندر. تو وہ لگتا تھا کہ ابھی ایک ہنگامہ یہ برپا کریں گے، اور وہ ہنگامہ برپا ہوتا تھا. ارے بھائی، ہم نے اس پہ قیامت بالکل یعنی کہ یہ دیکھی ہے. آپ کا وہ علیہ السلام نام عباس کا جو لکھ کے پناہ دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے. ہاں، اس میں جو آپ تسلسل کے ساتھ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، ہے نا، نام عباس کا خدا ہاتھ اٹھا دیتا ہے، تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزا خانوں میں، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے. اور اس کے بعد جو عباس بہادر صاحب نے وہ پڑھا ہے شعر، اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی ایک شہ کا آزادار لٹا دیتا ہے. تو کاظم بھائی وہ ہم نے ان سے سنا تو ہم نے سوچا یہ تو ہمارے کام کی چیز ہے. تو نظامت میں ہم نے یہ اشعار صاحب پوری دنیا میں جو پڑھ کے جو ہنگامہ کیا ہے، یعنی جو ہمارا تعارف ہوا ہے، تو اس میں جو چند شعر ہیں ان میں جو ہماری نظامت میں کام آئے اور ہماری شناخت بنے اور ہم کو جو لہجہ ملا، وہ ان میں یہ اشعار ہیں آپ کے. وہ جو چند مثالیں میں دے رہا ہوں، 1 گھنٹے کی گفتگو میں ہم اور کیا باتیں کر سکتے ہیں. بہت کمی محسوس کر رہے ہیں. اور ان کی ایک شخصیت تھی اور پہچان تھی انجمن کی. جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو لوگ سننے کے لیے بھی آ جاتے تھے. اب اس میں کیا بازو ان کے ہوتے تھے صاحب. خاص طور سے ان کو ہم نے پکڑا، عزادار اعظمی صاحب کو، کہ بھائی آپ محفلیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو ذرا سے زور لگا کر کے کچھ تو اس میں آئیے. تو اب بیچارے وہ کر رہے ہیں اور لڑکے ہیں. نہیں، وہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت محنت ہے. اور یہ عباس بہادر صاحب کا ایک اور سلام جو ہے وہ ہم نے سنا تھا صاحب، اگر یہ تعزیہ شبیر کا رکھا نہیں جاتا کسی صورت ہمارے گھر کا سناٹا نہیں جاتا. اب آپ دیکھیے کہ تعزیہ رکھنے سے جو رونق عزا ہے اور اس کے بعد سناٹا، اور اس سے جو پورا لکھنؤ کے عزا اور تعزیے کے بعد جو سناٹا ہوتا ہے، اور چپ تعزیے تک کا جو پورا سفر ہے، تعزیوں کا بڑھنا، یہ سب پوری تہذیب آپ کے ایک شعر میں آ جاتی ہے. غزل کا رخ ہے کہ دیار کربلا لے چل مجھے اے زندگی میری،
अज़ा खाने से उठकर अब कहीं बैठा नहीं जाता। देखिए आप इसमें जो सनतें हैं, गजल है, उठना बैठना सनत तजाद है, और हाँ तो ये तो खैर आपके हाँ उसकी चीज सब्जेक्ट है। तो अच्छा क्या है ना काजिम भाई, आज भी बाज लोग कहीं कहीं सनतें बांटते हैं, मगर ऐसा लगता है कि वो सनत गरी कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ बहुत फितरी बहाव के साथ सनतें आती हैं, जैसे मीरनीस के यहाँ कहीं से लगता नहीं कि बड़प्पन है, आपका इल्म है। नहीं काजिम भाई, आप इस तरह से मेरी जिंदगी में गोशे निकाल रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये आपकी बुजुर्गी, आपका बड़प्पन, आपका इल्म है। मैं किसी काबिल नहीं हूँ। नहीं काजिम भाई, देखिए आपका यही इंकसार है कि आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे, मगर आज मौका है तो जी चाह रहा है कि हम अपने नाजरीन और अपने सामीन और मोमिनीन के सामने एक चीज़ और कहें काजिम भाई। वो मुझे पूरे सलाम की शायरी में नहीं नज़र आई, और पूरे सलाम क्या पूरे अदब में मैं आपसे साफ बताऊं। देखिए एक चीज़ तो है, वो मरसियों में तो थी भाई, यानी मंजर नगारी जिसे कहते हैं, और ख़ास तरीके से खुदाए सुखन मीरनीस के यहाँ, मिर्ज़ा दबीर के यहाँ भी है, लेकिन मीरनीस के यहाँ मंजर में कि सुबह के मंजर, सुबह काजिब के मंजर, झुटपुटे का मंजर, सुबह सादिक का मंजर, चाश्त का मंजर, उसके बाद सूरज ऊपर चढ़ा तो उसका मंजर, फिर कमाल पे आ गया, फिर जवाल पे आ गया सूरज, उसका मंजर, फिर शाम है, फिर असर है, फिर गुरूब है, और सबकी कैफियत है इंसानी नफ्सियात पर। लेकिन ये जो आज मगरिब में हमारे यहाँ इको पोइट्री चली कि साहब हमें माहौलियात और हमें जो है वो एटमॉस्फेयर और आबो हवा और पर्यावरण पे है ना, ताकि हम पानी बचाएं, हम जो है वो सब्जे बचाएं, तो इस पे जो है वो पौधे लगाएं, इस पे बड़ी तहरीक हुई। लेकिन काजिम भाई, हमने बचपन में आपकी गज़लों में भी, आपकी नज़मों में भी ये जिस तरह से देखी है, मुझे लग रहा है कि पूरी थ्योरी बन जाने के बाद भी आज भी कोई वैसा शेर नहीं कह पा रहा है। मसलन कैक्टस पे, वो जो हम आपके आंगन में आते थे, एक तो पूरी दुनिया के कैक्टस आपके यहाँ मिल जाते थे, और उस कैक्टस में फूल खिलाना, और मैंने आपको देखा है कैक्टस पर कैक्टस जमाना, दो तीन। इस सिलसिले में आपने भी मेरी मदद की, जलालपुर से मुझे कैक्टस लाके दिया, और आपने कहा कि इसमें जो है ये जो है वो मगरबी दुनिया का कैक्टस है, और चूंकि मगरबी दुनिया जो है वो किसी को सहारा नहीं देती है, इसलिए इसके कदम के तौर पे इसको संभालने के लिए कोई देसी कैक्टस चाहिए, तो मैं जंगलों से लेके आया, उसके ऊपर आपने कैक्टस बनाए। मगर उस पे जो आपकी शायरी है, इको पोएट्री, जैसे कि सहरा के शजर ठीक से पानी नहीं पीते, मुझे लग रहा है कि जो आपकी जिंदगी से करीब नहीं है, जो कैक्टस के उस पे जानता नहीं है, वो इस शेर की तफहीम भी नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अगर ये मिसरे याद हो तो कहें, और फिर उसके बाद बताएं, और फिर आप देखिए उसके पहलू क्या क्या हैं। दामन में जो बहता है तो बहता रहे दरिया, जी भर के पैर तशना दहानी नहीं पीते, और मालूम नहीं किसकी मोहब्बत में अभी तक सहरा के शजर ठीक से पानी नहीं पीते। अब काजिम भाई देखिए, इसमें जो तजाद भी है, कंट्राडिक्शंस भी हैं, उसके बाद जो जज्ब है वो अजीबो गरीब कैफियत है। सहरा और दरिया का जो कॉम्बिनेशन है, दरिया जो है वो सहरा के दामन में बहेगा, लेकिन उसके बाद भी वो पानी नहीं पी रहे हैं। तो इसमें जो करबला दूर से लेके आए हैं आप, जो आशूर है, तो उसमें जो माहौलियात को आपने करबला में शामिल करके, करबला को पस मंजर में रख के, क्या जानिए किसकी मोहब्बत में अभी तक, तो वो जो मोहब्बत है, तो उसमें जो तशनगाने करबला, जो 72 की प्यास, और वो प्यास जैसी सेंसिबिलिटी और प्यास जिसकी वजह से पूरे करबला का इम्तियाज बरकरार है, उसको यहाँ तक लेके आना कि इमाम हुसैन के असहाब व अंसार की बात तो छोड़िए, खेमे हुसैन में पानी की बात तो छोड़िए, सहरा के शजर भी जो है वो ठीक से पानी नहीं पीते, और उसके पीछे वो कैक्टस है कि आज भी कैक्टस की जड़ों में मिकदार से ज्यादा पानी पड़ जाए तो कैक्टस की जिंदगी एकदम खत्म हो जाएगी, यानी पानी उसके लिए मौत है। उसको शायरी बना है आपने। तो इस तरीके से काजिम भाई आपने दरिया को रदीफ बना के, पानी को रदीफ बना के जिस तरीके से सलाम कहे हैं, वो आपका बहुत, या यही नहीं, मैं अज़ादार अज़मी साहब भी आज जब पढ़ते हैं अंजुमन नयरुल इस्लाम में, मैं चाहूँगा कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद में अंजुमन की फ़िज़ा में ही और दायरे में हम रह के बात करें, तो जो उनका हल्का है और दस्ता है और जो उसकी कंपोजिंग है, जो हमारे कमर इमाम साहब की तर्ज निगारी है, उसमें वो अला सलाम शबनम में
نہائے گی ابھی باد صبا اور، ہے نا، ابھریں گے گلابوں پہ نشانات ازا اور. اب گلابوں پہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ 2-3 کلر کے گلابوں کو یوں جوڑ کے اور اس کو جو آپ تیسرا رنگ پیدا کرتے تھے اس میں دھاریاں آتی تھیں، مگر گلابوں کو نشانات ازا سے یہاں جوڑ کے مجھے لگ رہا ہے پنکھڑی گلابسی کے بعد جو ہمارا ایک فکری نظام آگے بڑھا ہے اور میر کی جو توسیع کرنے میں وہ اس میں آپ نے بڑا کام میں کیا نے کوشش یہی کی نیئر صاحب کے نیچر سے قریب ہونے کی کوشش کی، اور نیچر میں جو چیزیں جس شخصیت سے یعنی زیادہ قریب محسوس ہوتی تھیں میں نے ان سے جوڑ کر کے شعر کہنے کی کوشش کی. مثلاً اب گلاب جناب علی اصغر، ہاں دیکھیے نام جتنا اصغر ہے میرا، میں ہوں گلابوں کا امام، ہاں ہے نا، شاخیں پھولوں کی مجھے کرتی ہیں جھک جھک کے سلام. اب یہ ایک مسدس ہے میرا. اچھا یہ بھی عرض کریں کہ کاظم بھائی دیکھیں مسدس کی شاعری بھی تھوڑا سا ٹف ہوتی ہے، مگر مسدس پڑھنا بھی اور انجمن کے لیے ذرا سا ٹپیکل کام ہے. مگر نیر الاسلام نے جو آپ کے مسدس پڑھے ہیں، نام اصغر ہے میرا میں ہوں گلابوں کا امام، یا یہ کہ وہ جو ہے کہ پھول ہے، یا میں ہوں عباس جری حیدر صفدر کی تلاش، تو یہ سب جو انجمن نے پڑھے ہیں تو انجمن کے بھی مسدس پڑھنے کا وہ 4 مصرے اور پھر وہ بیت، پھر چھٹے مصرے پہ 7ویں آسمان پہ پورا مجمع جا رہا ہے، یا پھر حضرت عباس والے میں جو جو امیجری آپ نے بنائی ہے، جو جو بیتیں ہیں وہ سب سے پہلے آپ لے کے آئے ہیں، بعد میں ان کی گونج تو سب میں ملتی ہے نا، کہ دم بخود آج فرشتوں کے پرے بیٹھے ہیں، انگلیاں آنکھوں پہ جبریل دھرے بیٹھے ہیں. تو یہ جو بیتیں ہیں آپ کی اس میں وہ، اور انجمن نے جو پڑھا ہے وہ بہت کمال کا ہے. یا پھر جی اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 50 سالہ پروگرام ہونا تھا تو کئی برس سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ بھائی انجمن کا اب 50 سالہ پروگرام ہونا ہے. تو میں ان انجمن والوں سے یہی کہتا تھا کہ پروگرام تو آپ کریں گے انشاءاللہ بہت شاندار ہوگا، لیکن شاید ہم نہ ہوں. اور پروگرام سے پہلے اللہ آپ کو یعنی اس کا عمر ایک ماحول بنا تھا خضر عطا کہ فرمائے. مجھے کینسر ایسی موذی بیماری جو ہے وہ مل گئی تھی، لیکن انجمن والوں کی دعائیں سب یہی کہتے تھے کہ نہیں آپ ہوں گے انشاءاللہ، آپ ہوں گے انشاءاللہ، اور دوسرے مومنین کی دعائیں اس طرح سے رہیں. تو کاظم بھائی یہ ایک چیز ہم نے چونکہ آپ کو بچپن سے دیکھا ہے اور آپ سے اکتساب علم اور اکتساب فن کیا ہے، جو کچھ ہو پایا ہے، تو یہ تو آپ کا ایک انکسار ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ بتاتے بھی اس لہجے میں ہیں کہ گویا جیسے پوچھ رہے ہوں، اور چونکہ یہ تعلیم اہل بیت ہے کہ تبرک ایسے بانٹو جیسے مانگ رہے ہو. کبھی بھی تبرک دینے میں یہ احساس نہ ہو کہ ہم بانٹ رہے ہیں. یہ جو ہمیں فرش اعزاز سے سلیقہ ملا ہے، تو علم بانٹنے میں بھی، علم کا تبرک بانٹنے میں بھی آپ نے یہی رویہ اپنایا کہ آپ ناظمیہ کے، سلطانیہ کے، جامع تبلیغ کے بچے آتے تھے تو ان کو آپ بتاتے تھے، مگر لہجہ یہ رکھتے تھے کہ جیسے چونکہ وہ ایک تعلیمی ادارے سے ہیں تو ان کی کہیں سے بھی کسر نفسی وہ لحاظ بھی رہے، اور کہتے تھے کہ آپ تو عالم ہیں، طالب علم کی جو عزت کرنا، دیکھیے یہ آپ کے ہم نے، مگر وہ جانتے تھے. اور چونکہ آپ سے میں عرض کروں کہ اب آپ کو اللہ جو ہے وہ صحت یعنی کہ صحت کاملہ عطا فرمائے اور عمر نو اور عمر خضر آپ کو عطا ہو، لیکن آپ کی باتیں جو مثلاً کیفی اعظمی جیسا شخص جو ہے وہ یہاں پہ ہاسپٹل میں ہے، اور وہ آپ کا جب کتاب سنگ پہ وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس پہ لکھتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب وہ پہلی غزل دیکھتے ہیں تھک کے بیٹھ جاتی ہے، تو اس میں وہ جب اس شعر پہ پہنچتے ہیں، بہت کٹھن ہے عزیزو ہماری ہم سفری، ہمارے ساتھ ہوا تھک کے بیٹھ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کاظم جرولی کے لہجے میں اعتماد ہے، یقین ہے، اعتبار ہے اپنے ہاں، وہ ہم کو نئی نسل کے اور کسی شاعر میں نظر نہیں آتا ہے. اور ورنہ تھک کے بیٹھ جاتی ہے جیسی ردیف کو بے تکان کہنا یہ صرف کاظم جرولی کا کام ہے. یا آپ کبھی کسی یہاں تقریب میں کلام پیش کر رہے ہیں، وہاں نیر مسعود صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ تمام اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں چودھری سبط محمد نقوی کا یہ کہنا کہ صاحب ہم تو بڑے مایوس ہو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ لکھنؤ سے شاعری رخصت ہو گئی ہے، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ لکھنؤ میں شاعری اب بھی زندہ ہے اور پوری آب و تاب
پوری چمک اور دمک اور دھمک کے ساتھ جو ہے وہ شاعری زندہ ہے۔ تو تمام اکابرین نے، بزرگوں نے، یا جب بھی بات آتی ہے تو حالانکہ وہ بھی ہمارے یہیں سے، یہی آغا میر کی ڈیوڑھی اور یہی وکٹوریا اسٹریٹ، یہیں سے جو ہے وہ افتخار عارف صاحب وہاں گئے، لیکن جب بھی وہ بھی گفتگو کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کاظم جرولی کو پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم نئی بستیوں میں جاتے ہیں تو جب بھی ہمارے پڑوس سے جو ہے وہ نئے دبستانوں میں، کراچی سے جو ہے یا اسلام آباد، لاہور سے ہمارے افتخار عارف کا نام لیا جاتا ہے تو لکھنؤ میں کاظم جرولی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو عزیزو، فکشن میں یعنی جو کہانیاں ہیں ان کی، یا کتاب سنگ جیسی غزلوں کا مجموعہ، یا یہ دیکھیے بارش کے پھول، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگر ایسی چند کتابیں ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم اپنی نئی نسل کو جو ہے وہ ایک مثالیہ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ یا یہ کہ کوچے اور قندیلیں، جب میں طالب علم تھا تو کاظم بھائی نہج البلاغہ کے اقتباسات کو نظم معرہ میں جس طریقے سے آپ نے پیش کیا ہے، اور مولا علی کی جو زبان ہے اور اس کو اردو میں جس فلو کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے مجھے لگ رہا ہے نہج البلاغہ پڑھے بغیر جو ہے آپ کسی بھی زبان میں جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ جو لفظوں کا ہے، جو مولا کہتے ہیں الاسلام والتسلیم والتسلیم والتصدیق والتصدیق والیقین والیقین والمعرفہ والمعرفہ واللدا واللدا والعلم والعمل، یہ اس طریقے سے جو گفتگو ہوتی ہے، یا پھر جو ہے وہ من سناہ فقد جزاہ، من جزاہ فقد حدہ، من حدہ فقد عددہ، من عددہ فقد اشارہ، من اشارہ فقد جہلہ، اس طریقے سے جو زبان کا فلو چلتا ہے مولا علی کے ہاں، تو وہ جو آپ کی وہ ان نظموں میں، خاص طریقے سے جو نظمیں معرہ ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کلام جواب مولا علی کا نہج البلاغہ یعنی عربی سے اردو میں آنے کے بعد ترجمے میں اس کا فورس کم ہو گیا، ظاہر سی بات ہے مولا کا کلام، اور ہم تو غلام ہیں ان اس کے بعد وہ نظم آزاد کی شکل میں آنا اب اور اس کا فورس کم ہو گیا، لیکن بہرحال یہ مولا کا معجزہ ہے کہ یہ کام ہم سے یہ لے لیا۔ اور اس کے بعد میں آپ کی وہ جو ارم زیر قلم، آپ کا جو رسائی شاعری کا مجموعہ، اور اس کے بعد میں آپ کا حسینستان، تو یہ ایک کاظم جرولی کتابیں لکھتے لکھتے کتاب ہو گئے ہیں، یعنی شاعری کرتے کرتے خود شاعری ہو گئے ہیں۔ مولا کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم سے یہ خدمت لے لی اور کسی طرح سے ہم نے اس کام کو کر لیا۔ اچھا کاظم بھائی، میں یہ آپ سے عرض کروں کہ آپ کے ہاں منقبتیں بھی خاص، جس طریقے سے فرشتے آتے ہیں، فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے، یا پھر وہ آیتیں، یا پھر قرآن کا، تو یہ ردیفیں سب سے پہلے آپ نے استعمال کی، اور اس کے بعد میں جاگنا، سونا کے اٹھنا بیٹھنا قرآن کا، اس کی سیرت ہے، مکمل معجزہ قرآن کا دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، جانب منزل حیات رفتہ رفتہ ہو رہا ہے ترجمہ قرآن کا۔ تو یہ جو ایک پیکر بنانا اور اس سے جو شخصیتیں نکلنا اور وہ کردار سازی اور کربلا تک جانا، نظم ہے سورج کے خیمے، ابصر نہر فرات، کربلا تک آ چکا ہے قافلہ قرآن کا۔ تو یہ جو قرآن کو کردار بنانا، ظاہر سی بات ہے قرآن جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے واقعاتی مرقع کا نام ہے، جو واقعات ان پہ ہوئے ہیں وہ جب لفظوں میں آتے ہیں تو قرآن ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو کیریکٹر بنا کے آیت کو، یعنی آیت سے جناب زینب، جناب سکینہ کے کردار کو رکھنا، قرآن سے یا خون وقت عصر کچھ اتنا بہا قرآن سے، آیتیں باہر نکل کر آ گئیں جزدان سے، تو یہ سب امیجری، یہ محاکات، یہ پیکر تراشی سب سے پہلے ہم نے کاظم جرولی سے سنی اور دیکھی ہے۔ تو یہ اچھا، یا پھر محفلوں میں بھی، چاہے وہ سلام ہو یا وہ مثلا جب آپ ہم نے دیکھا ہے، ہم لوگ جاتے تھے عباس ڈے میں، تو آپ کا جس طریقے سے امہٹ میں استقبال ہوتا تھا، آپ شہ سواری کر رہے ہیں گھوڑے پہ بٹھا کے، اور رائفلوں سے جو ہے وہ آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے، کہ اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک مداح اہل بیت کا جو اعتراف اور احترام، امہٹ والوں نے جو اعزاز مجھ کو دے دیا وہ تو بہت بڑا شاعری۔ اچھا اس میں بھی کاظم بھائی، مگر جو آپ نے امہٹ کے ذریعے سے پورے دنیا ادب کو دے دیا، مثلاً کہ صاحب جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی
اور روک لی عباس نے، رکھ دیا اسلام کی جھولی میں دونوں ہاتھ بھی، دی نسائل کو فقط انگشتری عباس نے۔ تو اس کے بعد میں ہمارا جو منقبت کا پورا لہجہ عالمی سطح پہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، اور آپ کے لہجے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور وہ جو ہاں استعارہ ہے اور سب چیزیں ہیں ہمارے ہاں آتی ہیں۔ یا پھر وہیں کا مصرع ہے، مجھے وہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں گر کہیں آپ کا پرچم نہ اٹھائے عباس، یہ میرا ہاتھ میرے کام نہ آئے عباس، جن کی حق کی تائید کو مقتل میں کھڑے ہیں شبیر، اور اپنے ہاتھوں پہ تیرے ہاتھ اٹھائے عباس۔ تو یہ سب وہ سبجیکٹ تھے جس سے جو ہے وہ پوری فضا بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جو آپ نے منقبت کی شاعری میں اور سلام کی شاعری میں یہ اضافے کیے ہیں، اسے ہم نئی نسلیں جو ہیں وہ اسے نہیں بھول سکتی ہیں۔ تو کچھ اس میں سے اگر کوئی اور کچھ آپ کو یاد آ رہا ہو کوئی؟ اب وہ تو بہت کچھ تو آپ نے جو تھا وہ آپ نے سنا دیا، اب مجھے الگ سے تو کچھ پوری منقبت کوئی ایسی کچھ تو یاد نہیں ہے نا۔ اور جیسے ایک ردیف موجوں کی شکل میں نے وہ آنے لگی موجیں، اور دیکھیے آپ کمال کی شاعری ہے وہ، ہے نا، یا دریا جو ہے عباس کے جلووں میں نہانے لگا دریا، ہے نا۔ تو اس طرح سے ہم نے ردیفیں نکال کر کے اور شاعری کی، یعنی یہ واقعہ نگاری نہیں ہے، یہ شاعری ہے ایک طرح کی۔ نہیں، مثلاً آپ دیکھیے کہ حسن تعلیل میں ہم نے خدائے سخن میر انیس کی بیتیں ہمیشہ کوٹ کی ہیں کہ صاحب پیاسی جو تھی خدائے سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، مگر آپ نے جو اس میں کہا ہے وہ دیکھ ادھر ٹھوکریں کھانے لگا دریا، یہ جو حسن تعلیل کی یہ جو بنا ہے، وہ دیکھ ادھر پھیر لی عباس نے نظریں، وہ دیکھ ادھر ٹھوکریں کھانے لگا دریا۔ تو یہ جو حسن تعلیل، یہ صنعتیں آپ کون اس طریقے سے برت رہا ہے کاظم بھائی؟ تو یہ سب آپ کا ایک جو ہاتھ تک آئیں وہ بنی زینت کوثر، ہاں، جو پاؤں کے نیچے تھیں وہ زمزم ہوئی موجیں، ہاں یہ موجیں موجوں منظم ہوئی موجیں اور برہم ہوئی موجیں۔ آپ دیکھیے یہ قافیہ، اونٹوں کی تپش دیکھ کے نیلم ہوئی موجیں۔ تو یہ اچھا، اس میں کاظم بھائی ایک چیز اور ہوتی ہے کہ یہ جو آپ نے کبھی ارادتاً کبھی ضرب اور تقسیم کی طرح سے فالون اور یہ سب نہیں کیا ہے، لیکن جو آپ کے مصروں میں جو داخلی ردم ہوتا ہے وہ انجمنوں کی طرز نگاری کے لیے بڑا کام آتا ہے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انجمنیں جو کمپوزنگ کر رہی ہوں، عباس نگار صاحب کو بھی ہم نے سنا۔ اس کا ایک باریک پہلو میرے خیال میں نیّر صاحب یہ ہے کہ چونکہ میں نے عروض کو پڑھ کر کے شاعری نہیں کی، ہاں، کہ یہ مستفعلن ہے کہ فاعلن ہے کہ متفاعلن ہے، یہ نہیں کی۔ ہمارے پاس ایک قدرتی لے تھی، ایک فلو ہے قدرتی جو پروردگار عالم نے ہم کو دے رکھا ہے، میں نے اسی پہ شعر کہے ہیں، تو یہ نیچرل ہے۔ ہاں، اسی لیے کاظم بھائی ہمارے اور شعراء ہیں، ان کی شاعری ہو سکتا ہے دماغ کو متاثر کرے، لیکن دل میں اترنے والی جو بات ہوتی ہے، جو جذبوں کے ساتھ، وہ آپ کے جو مترنم بہریں تھیں میں نے زیادہ تر انہی کو منتخب کر کے وہ شعر کہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پاس تبازات کلام زیادہ ہے، ترہی صرف وہی ہے جو ترہی شب داریوں وغیرہ، لیکن اس میں بھی آپ اسے برقرار رکھتے ہیں۔ مثلاً جب ہم شعر کے لہجے کی بات کرتے ہیں تو جو مومن خواہ مومن والا مکر شاعرانہ ہے، معاملہ بندی ہے، وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ وہ محترم ہے، بھاری بھرکم الفاظ ہیں، لیکن جو دونوں میر صاحبان کہیے، یعنی کہ غزل والے خدائے سخن میر تقی میر اور مرثیے والے خدائے سخن میر انیس، ان کے ہاں جو استعارہ سازی ہے اور لفظوں کی لطافت کے ساتھ جو جذبوں میں اتر جانے والی وہ کیفیت آپ کے ہاں جو ہے وہ سلام میں اور منقبت میں نظر آتی ہے۔ اچھا، اب اس میں 2 چیزیں اور بھی ہیں۔ ایک تو آپ کی غزل میں کربلا جس طریقے سے آئی ہے، بہت بڑا استعارہ جو ہے وہ کربلا ہے، اور کوئی بھی شاعر کربلا کہے بغیر غزل کا بڑا شاعر نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو بات ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ 11 محرم کے بعد کی جو کربلا شروع ہوتی ہے،
کربلا دو ہے، ہاں، ایک جو 10 محرم کو ختم ہو گئی ختم ہو گئی، امام حسین پر، ہاں، ایک جو 10 محرم سے شروع ہوئی جناب زینب سے. جناب زینب تو وہ جو آپ کے ہاں آتی ہے کہ جانے کیسے قیدی ہیں قیدی یہ، ہیں، جانے کیسے لوگ ہیں یہ، بازو پر تو پھول کھلے ہیں نیل نیل پڑے ہیں رسی میں. ہاں، تو غزل میں یہ لہجہ جب آیا ہے تو میں نے دیکھا ہے شاعر جمالی وغیرہ سب چونک جاتے تھے اس کو سن کے. جی، جی، اور آپ کا یہی تھا، یہی تو سارے شاعر رجب شعبان کے ہاں، مہینے میں یہی رہا کرتے تھے، ہم لوگ بھی آیا کرتے تھے. ظاہر سی بات تو ہے اندر پورشن خالی آپ رہتا ہے. کے ان شعروں نے جو ہے وہ پورے ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر جہاں جہاں ہماری ازائی شاعری، رسائی شاعری اور تقدیسی شاعری ہو رہی ہے ان سب کو بہت متاثر کیا تھا. مولا کا کرم ہے، اللہ کا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، ہم نے دیکھا کہ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو مثلا سلام بھی اچھے کہہ لیتے ہیں، غزلیں بھی اچھی کہہ لیتے ہیں، لیکن وہ نوحے میں اچھا یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ نوحے کی شاعری کوئی شاعری ہے، لیکن جب وہ ان سے کہے کہ اچھا تو نہیں ہے تو آپ کہہ دیجئے تو ایک شعر نہیں کہہ پاتے. مگر آپ نے نوحوں کی شاعری میں جو حزن ہے، جو ملال ہے، جو اثر انگیزی ہے، جو گداز ہے، جو گداختگی ہے، وہ دیکھیے نوحہ جو ہے وہ جو سوز چاہیے اس میں، یعنی دھنوں میں بھی میں کہوں گا کہ سوز الگ ہے، ساز الگ ہے، نوحہ سوز پہ مشتمل ہے. صحیح. اس میں جو آپ نے اپنی انجمن کے لیے نوحے کہے وہ سب تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ نوحے میں بھی آپ نے اپنی زبان اور امتیاز بھی قائم رکھا، مگر پٹس پڑ جاتی ہے. شجر رویا، کلی روئی، چمن کی پتیاں روئیں، علی اصغر کی تربت سے لپٹ کر تتلیاں روئیں. تو نوحے میں مجھے لگ رہا ہے تتلیاں لفظ جو ہے آپ سے پہلے کوئی لایا نہیں تھا، مگر اس طریقے سے کہ بچے تک اس سے متاثر ہوتے ہیں. یہ کیوں عباس کا لاشا سرے دریا تڑپ اٹھا، یہ کس کے کان زخمی ہیں، یہ کس کی بالیاں روئیں. یا پھر وہ آپ کا ایک نوحے کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ عصر کے بعد اس انداز سے روئیں زینب، پوچھ لیتی تھی سکینہ سے چھپا کر آنکھیں. تو جو رشتوں کا رکھ رکھاؤ کی ایک پھوپھی ہے، اگر وہ رونے لگے گی تو بھتیجی کا کیا حال ہوگا. اتنا بڑا نفسیاتی کینوس اور 2 مصروں میں آپ نے جس طریقے سے پیش کیا ہے وہ مثلا انجمن اصغریہ کے ذریعے سے میں نے آپ کا ایک نوحہ سنا تھا، چونکہ وقار بھائی سے قربت تھی تو امہٹ کے ذریعے سے، دل مجروح سے ٹوٹی ہوئی برچھی نکلتی ہے، جوانی مصطفیٰ کی خاک پر جوانی مصطفیٰ کی آخری کروٹ بدلتی ہے. اب یہ جو آخری کروٹ بدلتی ہے یہ قیامت ہے. اچھا یہ پورا نوحہ اسی انداز میں. تو نوحے میں بھی، اور خاص طریقے سے لکھنؤ تو شہر ازاں ہے ہی، لیکن اس نوحے میں بھی تھوڑا سا جو لہجے کی جو یوں کہا جائے کہ ہمارے پاس لفظ بھی نہیں ہے، مگر جو حزن کے ساتھ تازگی ہے، یعنی کہ حزن کی فضا بھی بنی رہے اور لہجے کی تازگی بھی بنی رہے، یہ آپ کے نوحوں نے ہم کو بتایا کاظم بھائی. تو آپ کی شاعری میں تو سب سے زیادہ نفسیاتی رخ ہونا چاہیے، اور شاعر کو اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کر کے سوچنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ کیفیت پیدا ہو پاتی ہے. بالکل یعنی اندر سے جب آپ میں گریہ پیدا ہوگا تبھی شعر میں وہ بات پیدا ہو پائے گی، ورنہ نہیں. اگر ہم چاہیں سلام اور قصیدے کی طرح سے اوپر شعر کہیں تو پھر وہ بات نہیں آ پائے گا. آپ کو اترنا پڑے گا، آپ کو یعنی کہ سینے میں کربلا اور آنکھوں میں فرات رکھنی ہوگی. جب تک کہ آپ اتنا قریب نہیں جائیں گے اس کیفیت کو آپ نہیں حاصل کر پائیں گے. اچھا ایک چیز کاظم بھائی وہ ذرا سا عجیب کنٹراس ہے، وہ میں آپ سے پوچھنے کی ہمت کر رہا ہوں کہ یہ تو غزل یا نوحہ یا سلام یہ سب فطری باتیں ہیں، لیکن ربائی میں تو جو کھیل ہوتا ہے اخرب کا اور اخرم کا، تو اور اس کے بعد آپ نے ربائی کا میدان بھی فتح کیا اور قیامت کی ربائیاں کہیں. ربائی میں تو خاص بہریں ہیں جن میں الگ الگ ہوتی ہیں اوزان کا کھیل اس کے بعد، لیکن ہم نے جو ربائی کہی وہ ایک ہی مشہور جو وزن تھا اسی کو پکڑ کر کے اسی میں کہی ربائی، لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن کاظم بھائی میں عرض کروں کہ ربائی میں جو عروضی لطف ہے وہ تو آتا ہے سب کے ہاں، مگر آپ کے ہاں جو ربائی میں بھی ندرت خیال ہے، فکر ہے اور تخیل ہے اور مضمون آفرینی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چوتھے مصرے میں جو آپ نتیجہ دیتے ہیں، مثلا
آپ کی وہ والی ربائی میں چاہوں گا کہ آپ ہی ذرا سا عطا فرمائیں ہمیں کہ میں چھوڑ دوں مذہب کو مگر ہائے حسین. دیکھو تو ذرا آ کے رسول الثقلین، ہاں دنیا میں مسلمان کو ملتا نہیں چین، دل کہتا ہے اللہ سے انکار کروں، میں چھوڑ دوں مذہب کو مگر ہائے حسین. اب آپ دیکھیے، میں چھوڑ دوں مذہب کو مگر ہائے حسین. ہائے حسین. اب اس میں جو مگر ہائے یہ جو رکھ دیا ہے، تو جو لفظوں کی نشست و برخاست سے معنی پیدا ہوئے ہیں مگر اور ہائے سے، یہ چیز جو ہے وہ، اور ایسی مسلسل رباعیاں ہیں آپ کی، سینکڑوں رباعیاں ایسی ہیں. ہاں قطعات بھی ہیں. ہاں قطعات وہ بھی خیر ہیں. قطعات الگ موضوعات پہ ہیں. مثلا ایک قطع ہمیں بہت پسند ہے، میں وہ چونکہ ہاں جی. رباعی کا تذکرہ، حالانکہ وہ رباعی نہیں ہے، قطع ہے کہ روح میں کربلا کی آہٹ ہے، مجھ کو محسوس ہو رہے ہیں حسین، آج کی رات جاگنا ہے مجھے، میری آنکھوں میں سو رہے ہیں حسین. ہاں تو یہ جو ہے یہ ہے. یہ تو قطعات اور رباعیات میں بھی آپ نے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس صنف کو آپ نے جو ہے وہ برتا ہے، اسے جو ہے وہ معراج عطا کر دی ہے. تو کاظم بھائی ایک چیز اور بھی ہے، انسان اپنے فکر اور فن کے اعتبار سے تو خوش نصیب ہوتا ہے، لیکن اپنے بزرگوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی وراثت ملی ہو، لیکن جو بعد کی نسل ہوتی ہے وہ اس میں کبھی کبھی جو ہے وہ اس کو وہ اطمینان نہیں ہوتا. مگر اس معاملے میں بھی آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی یہ جو خاموش کتابیں ہیں، کتاب سنگ ہے، کچھ اور قندیلیں ہیں، اور بارش کے پھول ہے، اور ارم زر قلم ہے، اور حسینستان ہے، یہ سب کتابیں ہیں ہی، لیکن جو آپ کی بولتی ہوئی کتابیں ہیں یعنی معنوی کتابیں، یعنی آپ کی اولادیں، آپ کے چشم و چراغ، وہ بھی صاحب کمال کہنا. اچھا دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ جو بڑی والی اولاد ہوتی ہے اللہ کا کرم ہے، اس کو تو کم سے کم باپ کی وراثت سنبھالنی چاہیے. تو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیے، جلال کاظم صاحب وہ چائنا میں ہیں اور ایک بزنس مینیجر ہیں بڑی کمپنی میں، اور اتنی بڑی کمپنی میں کہ اس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کو رونقتے رہتے ہیں. ایک بار تو وہ مجھ کو جو ہے وہ نارتھ ہمپٹن میں جو ہے وہ نیو یارک کے جو سب سے بڑا وہاں جو مرکزی جلوس ہے وہ وہاں ملے. تو کہنے لگے میں ادھر ایک کمپنی کی میٹنگ تھی، تو یہ ہوا کہ صاحب عاشور ہم یہاں جو مرکزی جلوس ہے اسے کریں. تو وہ صاحب آپ دیکھیے وہ جو ان کا ازائی جذبہ ہے، اور شاعری میں بھی صاحب انہوں نے جو اپنا لہجہ، میں عرض کروں یہاں اس وقت کہ چونکہ کاظم بھائی آپ کا تعلق باٹنی سے ہے، اور بونزائی آپ کے ہاں میں نے پیپل دیکھا، برگد دیکھا، برگد کی بھی ساری قسمیں، پیپل کی بھی بہت بکشو والی بھی آپ کے ہاں دیکھی میں نے. مگر ایک پیپل اور برگد کی جڑوں میں اگر کوئی گلاب ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ برگد تو جڑیں دینے لگتا ہے. مثلاً آپ تو برگد سے مراد جو ہے وہ کاظم جرولی ہیں، لیکن ایک گلاب کو پھر سورج کی کرن کہاں سے آئے گی، ہوا کہاں سے آئے گی، روشنی کہاں سے آئے گی، تب وہ پودا بنے گا نا. مگر کاظم جرولی کی سرپرستی میں رہ کے ان کی وراثت کو ایکسیلریٹ کرنا اور اپنے لہجے کا تشخص قائم کرنا، جلال کاظم صاحب کو میں اس وقت جو ہے وہ استقبال کروں گا. اور کبھی کبھی اسی انجمن نیر الاسلام کو وہ بھی جو ہے وہ جس وقت علالت ہوتی ہے کاظم بھائی کی، تو وہ سلام جو کہتے ہیں، تو صاحب اس میں بھی کہیں سے کوئی یعنی 19 نہیں رہتا ان کا کلام. تو جلال کاظم صاحب، اور اس کے بعد میں جمال کاظم صاحب، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا وہ کام تو ان کا ہے ہی، لیکن جو ان کا کھیل کا میدان ہے کرکٹ کا، مجھے لگ رہا ہے کہ آج کل جو ہے وہ بچوں کو خالی سلیبس میں جو ارے بھائی صحت بھی تو ضروری ہے، کھیل بھی تو ضروری ہے. اچھا، اور کرکٹ کو بھی صرف شوق کے طور پہ نہیں بلکہ اپنے اسٹیٹ کا نام روشن کرنا، اپنے ملک کا نام روشن کرنا، جتنی ٹرافیز ان کے پاس ہیں، جتنے ایوارڈز ان کے پاس ہیں، ہم ان کا بھی جو ہے ان کو بھی سلام کرتے ہیں کہ بڑے باپ کے بیٹے ہونے کا جو ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے. اور پھر دانیال کاظم کا بھی صاحب جواب نہیں بینکنگ میں. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ شاعری میں حرفوں کو برتتے ہیں، تو بینکنگ میں جو کامرس کو اور جس طریقے سے ہندسوں کو کام میں لایا جاتا ہے، تو آپ کے یہ سارے بچے اور ساری اولادیں جو ہیں، ہم لوگ بھی آپ کے شاگرد کے طور پہ جو ہے وہ یا جتنے بھی یہ پورا جو مدرسے کا ایک نظام ہے اس میں ایک پوری نسل کی آپ نے تربیت کی ہے، تو ہم آپ کو سلام کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اور یہ پورا ایک عہد ہے جو آپ کو سلامت رہیے. اچھا کاظم بھائی، اب
ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو طرح شب بیداری ہے انجمن نیر الاسلام کی، اور اس کا 50واں دور ہے، اور ایسے میں آپ اب یعنی انجمنوں کے لیے، عزاداری کرنے والوں کے لیے، ماتمیوں کے لیے، سلام کہنے والوں کے لیے، نوحہ کہنے والوں کے لیے، سلام پڑھنے والوں کے لیے، یا عزائی شاعری سننے والوں کے لیے کوئی پیغام دیں یا کوئی بات کہیں آپ کا پوری زندگی کا یا آپ اس موقع پہ آپ کے جذبات، اس لیے کہ مسلسل 50 سال سے آپ وابستہ ہیں انجمن سے، اور انجمن آپ کا کلام پڑھ رہی ہے، تو آپ کچھ کہیں۔ میرا تعلق انجمن سے صرف اسی حد تک کے رہا کہ مجھ کو مصرع مل جاتا تھا اور میں کلام کہہ کر کے انجمن کو دے دیتا تھا اور یہ لوگ پڑھتے تھے۔ لیکن جو ماتمی انجمنیں ہیں ان کا بہت بڑا کام ہے، عزاداری میں ماتمی انجمنوں کا بے شک بہت بڑا کام، اب بے لوث ہے، بے لوث ہے، بے لوث ہے، ہو ان کو سکتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے، دنیا میں ہر چیز میں غرض ہو کہیں نہ کہیں، اور خاص طور سے شاعر کو پھر بھی داد مل جاتی ہے، ہاں ہاں صاحب بیاض کو بھی داد مل جاتی ہے، بھائی کیا کہنا، کیا عمدہ پڑھے آپ، سبحان اللہ۔ لیکن جو اس کے ممبران ہیں وہ ساری رات جاگ کر کے جو انجمنوں میں وعدے کرتے ہیں اس کا صلہ یہاں کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا بے شک۔ لیکن سب سے زیادہ جو رونق ہوتی ہے یہ انہی کے دم سے۔ اچھا وہ اپنا نقصان کر کے کاظم بھائی آتے ہیں، نقصان کر دکان کا اگلے دن نقصان ہوتا ہے، بزنس کا ہے اس میں نقصان ساری ہوتا ہے، رات جاگتے ہیں اور کئی انجمنوں میں جاتے ہیں، شب بیداریوں میں شرکت کرتے ہیں، خوب داد دیتے ہیں، خوب سینہ زنی کرتے ہیں، تو ان کا تو بہت بڑا بے شک شہزادی تعاون ہے۔ اور مولا سے دعا ہے یہی کہ ان انجمنوں کو مولا قائم رکھے۔ ایک عزاداری کا بہت بڑا حصہ جو ہے یہ انجمنوں کی بدولت ہے، اور خاص طور سے ہمارے شہر کی انجمنوں کو تو اپنا ایک خاص تمدن ہے، ان کا اپنا ایک خاص کلچر ہے کہ اس طرح سے جانا، انجمنوں کو سننا، اس انجمن کی شب بیداری سے کوئی دوسری انجمن کی شب بیداری میں تو یہی دعا ہے کہ مولا ان مومنین کو سلامت رکھیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ جو برسوں سے، کسی کو 50 سال ہے، کسی کا 150 سال ہے، کسی کا 200 سال، یہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے، میری یہی دعا ہے پروردگار عالم سے۔ اب اس کے آگے تو گرداب ہے خاموشی کی، میں لفظ بھول رہا ہوں، کوئی بچائے مجھے۔ کاظم بھائی کے اس پرخلوص گفتگو کے بعد اور ان جذبوں کے بعد، ان پیغام نما جو چند دعائیہ فقرے ہیں، ان کے بعد میں اب الفاظ جو ہیں وہ آنسوؤں میں ڈھل رہے ہیں اور آواز گلوگیر ہو رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ عابد بیمار کے صدقے میں مولا آپ کو شفا عطا فرمائے، اور انجمن والوں نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کی سرپرستی میں شب بیداری ہوگی، اور ہو رہی ہے، اس لیے کہ جس امام سے اور زندہ امام سے ہم کو ہمارا ان کا کرم ہے کہ یہ آج شب بیداری ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ جس کو میں یوں کہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ ابھی ناتمام ہے شاید تو ابھی تو صرف آپ کے عزائی پہلو پہ بات ہوئی، انشاءاللہ آپ کی صحت ٹھیک رہی، آپ کے ساتھ ہم آپ کے دیگر علوم پہ اور فنون پہ، افکار پہ، نظریات پہ ہم اور گفتگو کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے عباس رضا نیر کو کہ اب ہم اس کے ساتھ آپ سے رخصت لیں، اور اس شب بیداری میں آپ سب لوگ شرکت فرمائیں۔ اور انجمن نیر الاسلام کی بھی خوبی یہ ہے کہ آج یہ تو شب بیداری کا 50واں دور ہے، انجمن تو نہ جانے کب کی ہے، یعنی وہ تاریخ بھی نہیں، مگر جس سلیقے سے یہ انجمن سفر کر رہی ہے بغیر کسی، یعنی کچھ بھی انجمن ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، الگ ذہن ہوتے ہیں، سب کے الگ فکریں ہوتی ہیں، الگ مسائل ہوتے ہیں، مگر ایک انجمن بنتی ہی ان تمام عناصر سے ہے۔ تو جس سلیقے سے عزاداری میں یہ اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، میں انجمن کے ایک رکن کی حیثیت سے عباس رضا نیر جلال پوری کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس انجمن کے لیے اتنا قیمتی وقت اپنا نکالا، اور خاص طور سے اتنی تفصیلی گفتگو اس حد تک کہ آئی۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مولا ان کو اور طول عمر عطا کریں اور ترقی عطا کریں، الہی آمین۔ بہت شکریہ۔ مادر حسین شہزادی جنت حضرت فاطمہ زہرا
آپ سب کی، ہم سب کی اس خدمت کو، اس عزاداری کو، اس شب بیداری کو قبول فرمائے۔ تو مومنین، یہ انجمن نیر الاسلام کی عظیم الشان طرح شب بیداری کا 50واں دور ہے۔ اس میں 25 سال تو 21ویں صدی کے ہیں اور 25 سال 20ویں صدی کے، یعنی کہ وہ جو 20 سال ہم نے یعنی 25 سال پچھلے، ایک ربع، ایک چوتھائی جو ہے وہ ہم نے پچھلی صدی میں گزارا اور ایک چوتھائی جو اس صدی میں، تو برابر سے 2 صدی کا گویا، 2 صدیوں کا یہ ایک سنگم ہے، یا اس طرح سے 2 صدیوں کا سنگم۔ کاظم بھائی آپ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اچھا، کاظم بھائی کا بھی جو رشتہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے، یہ 50 سال کے میں تو پورے ہی ہیں، تو کاظم بھائی کا بھی پچھلی صدی کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس صدی کی بھی۔ اچھا، کوئی بھی صدی ظاہر سی بات ہے وہ وہیں سے تو نہیں شروع ہوگی جو ابھی پیدا ہوا ہے، تو گویا 21ویں صدی کی ترجمانی کا حق جو ہے وہ مکمل کاظم جرولی کو ہے، اس لیے کہ 20ویں صدی میں بھی آپ اپنی تمام یعنی کہ امکانات اور قدریں اور استادی کے ساتھ جو ہے وہ مسلم تھے، اور اب تک یہ آپ کا سفر جاری ہے۔ تو اس میں 24 سفر سے 28 سفر، چونکہ 40 کے بعد جو لکھنؤ کی شب بیداری ہے وہ اپنے پورے کمال پہ اور معراج پہ ہوتی ہے۔ اس بار جو ہے وہ چونکہ 50 سالہ طرح شب بیداری ہے، تو پہلا دن جو ہمارا 24 سفر کا ہوگا اس دن مسالمہ ہوگا، اور اس میں منتخب شعراء کرام اپنا کلام پیش کریں گے۔ جناب شاعر اہل بیت کاظم جرولی صاحب کی سرپرستی میں یہ مسالمہ ہوگا، اور انشاءاللہ تاریخی جو یاد رہے لوگوں کو، نسلوں کو یاد رہے کہ انجمن کا یہ مسالمہ ہوا تھا۔ بہت منتخب اور معیاری کلام لوگ پیش کریں گے اور اس شب بیداری کو بھی یاد کریں گے، اور پھر 25، 26، 27 کو جو ہے وہ طرح شب بیداری ہوگی، جس میں کاظم جرولی صاحب حسب روایت آپ نے جو مصرے دیتے ہیں، تو اس بار بھی آپ کے مصرے پہ اور آپ کی موجودگی میں، آپ کی سرپرستی میں تمام ماتمی انجمنیں اپنے شاندار انداز میں دستے کے ساتھ اپنے سلام طرحی پیش کریں گی انجمنیں، اور انشاءاللہ یہ ایک تاریخی شب بیداری ہوگی۔ سب سے دستہ گزارش ہے کہ اس عزاداری میں، اس شب بیداری میں، اس پرسے میں آپ لوگ سب شامل ہوں، اور آپ کو شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اجر دیں۔